अस्सलाम वालेकुम जी। हम जब ये बात कहते थे कि एक स्कैम हो रहा है, इससे बच जाइए, और आप लोग क्वालिफाई नहीं करते इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, आपकी कैपेसिटी, आपकी एबिलिटी ये नहीं है, तो उस वक्त जो थे वो लोग हमें गालियां बकते थे, और हमारे साथ हुआ है, अक्सर जी हुआ है। और उस वक्त हमें गालियां बकते थे। अब हुआ क्या था? हुआ था ये था, अगर मैं आपको 2000 में ले चलूँ वापस, 2000 या 2001 की बात है। हाँ, 2001, हाँ, या दो, मतलब जब जनाब ये फॉरेक्स का स्कैंडल नहीं हुआ था। अब हुआ क्या, दुनिया के अंदर फॉरेक्स का बिजनेस बहुत पुराना है। 1973 से ऑनवर्ड करेंसियों की ट्रेड, करेंसियों का जो शरह तबादला है, उसके ऊपर जो माइनर सी फ्लक्चुएशन आती है, उनकी तिजारत आपस के अंदर अपने नुकसान को हेज करना। मसलन फ़र्ज़ करें कि तुर्किश लीरा है, तो टर्किश लीरा जो है उसके एक लीरा के 10 लड्डू आते हैं। और टर्किश लीरा के बारे में, जब तुर्की की इकॉनमी के बारे में नेगेटिव डिस्प्ले हुआ कि जनाब तुर्की की इकॉनमी जो है, उसके जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, जो ख़बरें आई, या उसकी जो पेशगोई, जो फ्यूचर फोरकास्ट आई, वो नेगेटिव आई, तो इसका मतलब है कि तुर्की की ये जो करेंसी है, इसके पीछे जो मईशत या खुद मुख्तारियत या सोवरेनिटी खड़ी हुई है, वो कमज़ोर होने लगी है, तो उसकी करेंसी की कदर कम हो जाएगी। तो वो जो 10 लड्डू आ रहे थे, वो 8 लड्डू आएंगे। अब कुछ लोगों ने, जिन्होंने तुर्किश लीरा खरीद रखा हुआ है अपने पास, अगर वो फॉरेक्स के बिजनेस में हैं, तो इससे पहले कि वो 10 लड्डू वाली खबर उनके पास पहुंचे कि आइंदा महीने एक टर्किश लीरे के 10 की बजाय 8 लड्डू मिलेंगे, तो उसी वक्त टर्किश लीरे से डॉलर खरीद लेते हैं, टर्किश लीरे से वो यूरो खरीद लेते हैं, क्योंकि यूरो की इकॉनमी के हवाले से कोई नेगेटिव खबर जो है वो उस वक्त नहीं है, या डॉलर के हवाले से नहीं है, या किसी और करेंसी के हवाले से नहीं है भाईजान, ठीक है, मतलब कि हंगरी के फॉरेन के हवाले से नहीं है, डचमार्क के हवाले से नहीं है, लेकिन वो उन करेंसीज के अंदर अपने वो लीराज बेच देंगे। अब होगा क्या, जब ये लीरा बहुत सारे बिकने के लिए आएंगे, तो जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाए और डिमांड कम हो, उसकी फिर कदर कम हो जाती है। जब वो बेचने जाएंगे तो लोग फिर उसकी कदर कम पे खरीदेंगे। तो यूं ये जो सिलसिला चलता है, ये इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट। अब ये आम बंदे के समझने की बात नहीं है। मैं आपको इसकी मिसाल यूं दूं कि अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर कौन से लोग करते हैं। अमेरिका और यूरोप के अंदर जो लोग होते हैं, वो अकाउंटेंसी का स्पेशलिस्ट कोर्स, जिसका हम मनसब पाकिस्तान के अंदर कुछ देर पहले तक आई कैप था, यानी कि सीए था, फिर ICMA हो गया, वो भी उसका हम मनसब है, इस लेवल का अकाउंटेंसी का कोर्स। अब आजकल ACCA को भी लोग शामिल कर लेते हैं। चलें, ये तीनों कोर्स करने के बाद फिर वो एक सर्टिफिकेशन करते हैं फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने की, और ये काम वो 23 से 24 साल तक कर लेते हैं। उस मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको इतने स्ट्रॉन्ग नर्व्स का हामिल होना चाहिए, क्योंकि माइक्रो सेकंड के अंदर फैसले बदल रहे होते हैं, और आपकी एक फिंगर टिप्स ने करोड़ों अरबों रुपया इधर से उधर कर देना होता है। तो आप उस वक्त स्टार होते हैं, ट्रेडर स्टार होते हैं, वो ट्रेडिंग में आते हैं। प्लानर और बात है, फ्यूचर फोरकास्ट करने वाला और बंदा है, लेकिन जो एंटर करने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है, और एंटर करने के लिए जो बैठा हुआ है, इस बंदे को 24 से लेके 30 साल की उम्र तक वो उस पे पैनल पे बिठाते हैं। 30 साल में उसको रिटायर कर देते हैं। ये आपके असाब कमज़ोर हो गए। हमारे यहाँ पे शादियाँ लोगों की 30 साल की उम्र में जाके होती हैं, या इसके बाद होती हैं, वहाँ पे वो रिटायर कर देते हैं। जिनका ये इंस्ट्रूमेंट है, उन्होंने ये एहतमाम रखा हुआ है। और यहाँ पे जो लोग हैं, उनका ये ख्याल है कि वो कुछ सॉफ्टवेयर के ज़रिए और बेसिक एजुकेशन के बगैर इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि वो फॉरेक्स मार्केट के अंदर ऑप्टा एफएक्स जैसे फ्रॉड के ज़रिए, और ऑप्टा एफएक्स हमें भी आया था कि हम एंडोर्समेंट दे दें तो हमें $2000 मिल जाएगी। हमने लानत भेजी उस $2000 के ऊपर। यार, मेरा ख्याल ये है
کہ آپ کو گمراہ کر کے یا آپ کا بیڑا گرک کر کے اگر میں $2000 کھاؤں گا تو وہ مثل خنزیر ہے میرے لیے، ٹھیک ہے؟ وہ میری تمام جو عمر کی جدوجہد ہے اس کے خلاف ایک بہت بڑا خودکش حملہ ہوگا میرا اپنا ہی۔ ہم نے نہیں کیا، اس کو انڈورسمنٹ نہیں دی۔ اس طرح کے جتنے بھی سافٹ ویئر مارکیٹ میں تھے ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، ہم ریکارڈ پہ ہیں۔ ہم نے لوگوں کو کہا کہ بھائی بچ جاؤ، اللہ کے بندو بچ جاؤ اس نقصان سے، یہ فراڈ ہے۔ یہ امریکہ میں اس لیے رواج پائے کیونکہ امریکنز نے اپنی قوم کی جیبوں کے اندر سبسڈی کے نام کے اوپر اضافی ڈالر ڈالے کووڈ-19 کے دوران اور کہا کہ یہ سبسڈی ہے۔ اب گوروں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ تنخواہ کے علاوہ یہ جو پیسے مل رہے ہیں اس کا کیا کرنا ہے، تو ان میں سے کچھ نے فرنیچر نیا ڈلوا لیا، کچھ نے پردے شردے تبدیل کروا لیے، کچھ نے جناب نئی گاڑی لے لی، اور کچھ نے جناب اس کو اسٹاک مارکیٹ کے اندر ٹریڈ کرنا شروع کر دیا۔ پھر ایک آدھ داستان تو ہوتی ہے نا، جیسے ہر بیچ کے اندر ایک آدھ ایسی باجی تو ہوتی ہے نا نرسوں کی جس کی ڈاکٹر کے ساتھ شادی ہو گئی ہوتی ہے، اس طرح ایک آدھ داستان تو ہوتی ہے نا کامیابی کی۔ اور وہ لڑکوں نے جنہوں نے گیم کے اندر، گیمنگ انڈسٹری کے ایک شیئر کے اندر انویسٹ کیا اور وہ دنیا کے نئے ملینئر ہو گئے، یا امریکہ کے نئے ملینئر کی صورت میں اسٹوڈنٹ لائف میں بن گئے، وہ ایک آدھ داستان تو تھی۔ اس کے بعد انہوں نے پورا امریکن سے، یہ جو کیپٹلزم ہے، نظام زر ہے، اس کے مالکوں نے پورے امریکن سے ایسے کر کے ڈالر واپس لے لیا جو ان کو سبسڈی کے نام کے اوپر دیا گیا تھا۔ پورے نہیں، میرا جنہوں نے بھی کیا ان سے تو انہوں نے واپس کھینچ لیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، نہیں بھی کھینچا بھائی، کوئی عقل مند نکلا ہوگا، سارے تھوڑی آتے ہیں۔ جب جال لگتا ہے تو، اور جال ایسے پانی کے اندر سے باہر نکلتا ہے، کرین اس کو اوپر سے اٹھاتی ہے، تو اس وقت بھی اس جال میں سے کچھ مچھلیاں نیچے کو گر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جال کا جو سائز ہوتا ہے اس کے، وہ چوکٹے کا، وہ یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ کون سی مچھلی پھنسے گی اور کون سی واپس سمندر میں گر جائے گی۔ تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ بہت ساری اس امریکہ کے مالیاتی سمندر کے اندر بھی واپس گر گئی ہوں، لیکن میجورٹی پیسہ انہوں نے واپس کھینچ لیا، کیپٹلزم نے، نظام زر نے، ان لوگوں کے ذریعے جو اسٹاک مارکیٹ میں آئے۔ اب یہ جو ہمارے خدشات تھے کہ انہوں نے اس کام کے لیے اتنے ٹاپ ایفیشینٹ لوگ رکھے ہوئے ہیں، تو آپ کے کسی چیچو کی ملیاں کے اندر بیٹھا ہوا نوجوان جو ہے، یا کرک کے اندر بیٹھا ہوا نوجوان جو مجھے بتاتا ہے آگے ایف ایکس کے اوکٹا ایف ایکس کے ذریعے ٹریڈ کرے، آپ اس کے اوپر کیسے پورے اتر سکتے ہیں؟ یار کو خدا کا خوف کرے۔ سائیکل آپ کو ابا جی نے آج تک دی نہیں ہے تو آپ کہیں کہ جی میں فراری چلانے لگا ہوں، ٹھیک ہے؟ مطلب سائیکل کے بعد موٹر سائیکل ہوتا ہے، موٹر سائیکل کے بعد پھر ایک ٹوٹی پھوٹی گاڑی ہوتی ہے، ٹوٹی پھوٹی گاڑی کے بعد پھر ایک بغیر ڈگی کی گاڑی ہوتی ہے۔ ٹوٹی پھوٹی گاڑی میں آج کل جو ہے وہ ایف ایکس یا وہ مہران آتا ہے، تو وہ گاڑی تو نہ ہوئی، اور اس کے بعد پھر کوئی بغیر ڈگی کی گاڑی، کوئی شراڈ یا ہو گئی، یا کوئی اس طرح کی جو آج کل ہنچ بیک آ رہی ہیں وہ ہوتی ہیں، اور پھر آپ فل سیڈان کے اوپر جاتے ہیں۔ اور اس پروسیس کے اندر دنیا کے ایک عام آدمی کی جو عمر ہوتی ہے وہ تقریباً 41 سال تک پہنچ جاتی ہے جب وہ اس لیول تک پہنچتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ جو اس پروسیس کو الٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، موٹر وے تو بڑے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اور کئی ایکسیڈنٹ تو ایسے ہوتے ہیں جس میں گاڑی لمبائی کے رخ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو وہ اس لیے ہوتی ہے نا کہ ان نیچرل پروسیس کے ذریعے اس کے ہاتھ گاڑی آئی ہوتی ہے۔ اگر نیچرل پروسیس پہ وہ آہستہ آہستہ آئے اس گاڑی تک تو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو وہ بچے جو مرتے ہیں ایکسیڈنٹس کے اندر، وہ اس لیے مرتے ہیں کہ ابھی ان کی یہ گاڑی چلانے کی عمر نہیں تھی، ان کے والدین نے ان کو وہ گاڑی تھما دی، تو پھر نتیجے کے اندر پھر وہ مطلب کولیٹرل لاس ہو جاتا ہے، بلکہ ٹوٹل لاس ہو جاتا ہے۔ بچہ گیا تو پھر باقی والدین کے پاس کیا بچ گیا؟ لیکن انہیں گاڑی کی چابی دیتے ہوئے تو سوچنا چاہیے کہ اس عمر میں، خیر اسی طرح میں بھی ان والدین میں شامل ہوں جو آپ کو اس گاڑی کی چابی نہیں دینا چاہ رہا اور نہیں دینا چاہتا، اور اس کا خیال ہے کہ اس پہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، چلان ہو سکتا ہے، آپ کا نقصان نہ ہوا تو آپ کسی کا نقصان کر کے آ سکتے ہو، تو اس لیے یہ چابی نہیں دینی۔ کیا ہوا ہے جی؟ ایف آئی اے کے پاس جناب درجنوں نہیں سینکڑوں درخواستیں پہنچی ہیں کہ مختلف آن لائن ٹریڈنگ کے جو سافٹ ویئرز ہیں ان کے ذریعے ٹریڈ ہو رہا ہے۔ میں یہ بتاتا چلوں، اگرچہ وہ دوسری سٹوری ہے، ایک محتاط اندازے کے مطابق کرپٹو کرنسی کے اندر، یہ کرپٹو کرنسی کی بات نہیں ہو رہی ویسے آج، یہ آن لائن ٹریڈنگ کی بات ہو رہی، کرپٹو کرنسی کے اندر پاکستان کے اس وقت $20 ارب جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ابھی میں نے بلاک چین کی بات نہیں کرنی، بلاک چین کے ذریعے پاکستان سے پیسہ باہر بھجوایا جا رہا ہے۔ یہ بلاک چین وہی ہے
جو کہ پہلا فکرہ تھا جناب عمران خان کا جب وہ MBS کی دعوت پہ سعودی عرب میں ایک انویسٹمنٹ کانفرنس، جب تعلقات اچھے تھے، انویسٹمنٹ کانفرنس میں گئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز بلاک چین سے کیا تھا، ٹھیک ہے. اور پھر پرائم منسٹر صاحب وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے ہیں کہ پاکستان سے باہر پیسہ جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ میں بڑی سٹیٹمنٹ منہ سے نکلنے لگی، لیکن مبینہ طور پہ میرا خدشہ ہے، میرا خیال ہے، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، کہ جو عمران خان صاحب پہ الزام لگ رہا ہے نا کہ وہ پاکستان سے پیسے باہر بھجوا رہے ہیں براستہ برٹش ورجن آئی لینڈ ٹو دی پراپرٹی آف UK، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے خود بتایا ویسے کہ اس روٹ سے لوگ پیسے بھجواتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ بلاک چین کے ذریعے موو کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو خیر ابھی بلاک چین کا بھی ذکر نہیں ہو رہا اور کرپٹو کا بھی ذکر نہیں ہو رہا، ذکر ہو رہا ہے یہ جو سافٹ ویئر ہیں آن لائن جو کہ آپ کو آن لائن ٹریڈنگ کی دعوت دیتے ہیں، اور $2-4 جو اس ملک میں رہ گئے ہیں وہ بھی سمیٹ کے لے جانے کی بات کرتے ہیں. ان سافٹ ویئر کے حوالے سے FIA کو سینکڑوں اپلیکیشنز آ گئی ہیں، اور کوئی عمران ریاض صاحب ہیں، یہ FIA کے آفیشل ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ آن لائن فراڈز ہیں، اور یہ جو کمپنیاں آفر کر رہی ہیں یہ برٹش ورجن آئی لینڈ کے اندر اور مختلف آئی لینڈ بہاماس وغیرہ کے اندر رجسٹر ہوئی ہیں، آف شور کمپنیاں ہیں. اس لیے ہم قتل عاشقاں سے منع کر رہے تھے کہ نہ وہاں پہ ہے. FIA نے کوئی بنان نامی کوئی ان کی ہے، بنان سے نامی کوئی ان کی وہ ایکسچینج ہے، اس کو بھی لکھا ہے، وہ آپ کو کچھ نہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ ڈیٹا جو ہے یہ ٹیلی گرام کے ذریعے ایک دوسرے سے کمیونیکیشن ہوئی ہے، ٹیلی گرام کو لکھا ہے، وہ بھی آپ کو FIA صاحب کچھ نہیں بتائیں گے، آپ کو شاید ان کے پروسیجرز کا پتہ نہیں ہے. اور جناب ان سے انہوں نے 11 ایپ ہیں جی جس کے ذریعے لوگوں سے رابطہ ہوا ہے، اور ابھی تک جن لوگوں نے FIA کو درخواستیں دی ہیں، FIA سائبر کرائم ونگ کو، ان کا کلیم ہے $کروڑوں کا، لیکن بہت بہت سارے لوگ جو ہیں وہ FIA سائبر کرائم ونگ کے پاس نہیں جائیں گے، اور اگر آپ فیئر ہو کے اس کو ڈیل کریں تو وہ پھر مطلب ہے کہ یہ بات اربوں میں جائے گی. لیکن میں آپ کو کیوں نہیں جائیں گے، بنیادی طور پہ ایک بہت اعلیٰ عہدے سے ریٹائر ہونے والے ایک بہت بڑے افسر جو تھے وہ ایک دن میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو انجینئر مظہر رفیق فراڈ کر کے چلے گئے ہیں یہاں سے لاہور اسٹاک ایکسچینج میں، ان کے پاس میرے پیسے لگے ہوئے تھے، تو آپ ذرا آپ کے ساتھ ان کے کوئی تعلقات تھے تو آپ ان کو کہیں کہ میرے پیسے واپس دے دیں. تو میں نے ان سے کہا کہ جناب آپ اتنے بڑے ادارے سے اتنے بڑے عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے تو آپ جو ہیں اپنے کسی جونیئر کو کہہ دیں، بچے کو، ٹھیک ہے، جو آپ کا سب آرڈینیٹ رہا ہو تو وہ ریکور کر دے گا. انہوں نے کہا کہ اگر وہ ریکور کرے گا تو پھر اس پیسے کی جسٹیفیکیشن بھی تو دینی پڑے گی، اور ظاہر ہے کہ وہ لیگل پیسے نہیں تھے، ٹھیک ہے. تو اس لیے ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پاکستان کے اندر ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، اور میرا مطلب ہے کہ وہ بھی اس کے اندر جائیں گے اور وہ FIA کے پاس نہیں جائیں گے. جو اگر ایکچول والیوم اس قوم سے جو لوٹا گیا ہے یہ آن لائن ٹریڈنگ کے نام کے اوپر، اگر اس کی بات کریں تو یہ اربوں میں جائے گا، اربوں ڈالر کی بات ہو رہی ہے. تو آپ سے ہماری وہی گزارش تھی، آج پھر وہی گزارش ہے کہ خدارا یہ فراری جو ہے یہ آپ کے لیے نہیں بنی. آپ اپنی CD70 کو کک ماریں میکسیمم، اگر آپ جو کر سکتے ہیں، یا اپنا سائیکل تو خیر ختم ہو گئے، لیکن اپنی CD70 تک رہیں، آپ کی جو اوقات ہے اس تک رہیے. یہ فورکس کے آن لائن انویسٹمنٹ کے جتنے بھی انسٹرومنٹ ہیں یہ پاکستان کے کامن مین کے لیے نہیں ہیں، جہاں پہ انڈرسٹینڈنگ اور مہارتیں جو ہیں وہ نام کو نہیں ہیں، اور نہ ہی لوگ سیکھنے کے لیے تیار ہیں. یہاں پہ اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر یہ سافٹ ویئر چلتا ہے، اس میں یہ ڈیٹا نکال کے اور یوں آپ کسی بھی شیئر کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ فیوچر میں کیا کرے گا، وہ کہے گا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیں یہ کام آپ میرے لیے کر کے اس کے پیسے کتنے لیں گے. مہارت لینے کو کوئی تیار نہیں ہے، لیکن وہ اس کے لیے ادا کرنا چاہتا ہے. تو پھر یہی ہوتا ہے نا، آپ اس طرح کے جعلی فراڈوں کے وکٹم بنتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی جی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ کے ساتھ. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.